कोई इंसान इतना प्यारा कैसे हो सकता है? ये ख्याल मुझे अपनी मालकन को देख कर आता था। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी। अल्लाह ने उसे फुर्सत से बनाया था। दूधिया रंगत और शहद रंग आंखें, उन पर किसी अप्सरा का गुमान होता था। और दिल ऐसा था कि सोने का हो। कभी कोई साइल उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा था। इतना तो हातिम ताई भी सखी नहीं होगा जितनी मेरी मालिकन थी। उनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि देखने वाला देखता रह जाता। लेकिन बदकिस्मती से मालिकन चलने से माजूर थी। पहले वो बिल्कुल ठीक हुआ करती थी, हवाओं की तरह उड़ती फिरती थी। फिर किसी की नजर लग गई, उनका एक्सीडेंट हुआ और वो चलने फिरने से माजूर हो गई। इतनी बड़ी हवेली, धन दौलत और जायदाद की वो अकेली मालिक थी। मैं उन्हें अपने बचपन से देखती आ रही थी। उनमें पहले भी कभी गुरूर नहीं था और अब तो उनका दिल अल्लाह का हो गया था। हर किसी की छोटी से छोटी तकलीफ पर वो रो पड़ती थी। मेरी माँ हवेली की पुरानी मुलाजमा थी। मैं बचपन में उनके साथ हवेली आया करती थी। फिर माँ के गुजर जाने के बाद मैं मुस्तकिल तौर पर हवेली ही में शिफ्ट हो गई। मालिकन ने मुझे देखा और कहा कि आज से तुम बस मेरे साथ रहोगी, हवेली का कोई दूसरा काम नहीं करोगी। मैं खुश हो गई। यूं भी मुझे नौकरों की तरह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब मैं साय की तरह अपनी मालिकन के साथ रहा करती थी। हवेली में बाकी काम कैसे होते थे इन सब का मैं ख्याल रखती थी। मालिकन ने सख्ती से हुक्म दिया था कि कोई साइल, कोई जरूरतमंद हवेली से खाली हाथ ना लौटे। हर जुमेरात को देखें पकती, भूखे और मिस्कीन लोगों को खाना खिलाया जाता। यूं कह लें कि सब मालिकन से खुश थे। और मालिकन, मैंने उनके चेहरे पर इत्मीनान तो देखा था, लेकिन वो खुशी नहीं जो होनी चाहिए थी। वो हर वक्त उदास रहती थी। जाने कौन सा दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाता रहता था। मैं नौकरानी थी, चाहने के बावजूद भी पूछ नहीं सकती थी। मैंने अक्सर मालिकन को सारी सारी रात जागते देखा था। मैं उनके साथ उनके कमरे में सोती थी। हवेली में सबसे बड़ा कमरा उन्हीं का था। जहाजी साइज पलंग, इतना नर्म बिस्तर जैसे कि रेशम हो। लेकिन मालिकन सारी रात करवटें बदलती गुजार देती। कमरे में एक जानिब बड़ा सा काउच रखा था जिस पर मैं बड़ी पुरसुकून नींद में सोती थी। अक्सर मालिकन को उठना होता रात को तो मेरी बड़ी मुश्किल से आंख खुलती, लेकिन फिर भी मालिकन ने कभी मुझे डांटा नहीं था। मैंने उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा। और फिर ऐसे ही एक दिन मैं उठी तो मालिकन का चेहरा खिला हुआ था। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे कहने लगी कि बानो, जाओ और जाकर पूरी हवेली को सजा दो, इसे दुल्हन बना दो। आज मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहती हूँ कि जब वो वापस लौटे तो हवेली को वैसा ही सजा हुआ पाए जैसा छोड़ कर गया था। मुझे मालिकन की बात समझ में नहीं आई, लेकिन मालिकन के चेहरे पर जो चमक थी, जो खुशी थी, वो आज से कहीं ज्यादा अच्छी थी। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने कुछ न कुछ सोचा, लेकिन कुछ पूछे बिना फौरन पलट गई। मैं नीचे पहुंचकर हवेली में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन से कहने लगी कि आज हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो। ये मालिकन का हुक्म था। सब हैरान हुए और खुश भी, क्योंकि ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया था। और फिर चारों जानिब बरकी और कुमकुमे लगा दिए गए। हवेली को रोशनी और फूलों से सजा दिया गया। मालिकन ने मुझे बुलाया और मैं उनके कमरे में गई। वो व्हील चेयर पर बैठी उंगलियां चटखा रही थी। चेहरे पर बेचैनी थी। क्या हुआ बीबी जी, कोई परेशानी है? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ देखो ना नाजो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। इतने सालों बाद मेरे शौहर वापस आ रहे हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं उसी कश्मकश में हूं कि कैसे खुद को उनके इस्तकबाल के लिए तैयार करूं। वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं उनकी मुलाजमा नहीं बल्कि सहेली हूं। और शौहर का सुनकर तो मैं साकित रह गई। आज से पहले मैंने बीबी जी के मुंह से कभी ये लफ्ज सुना नहीं था। कितनी मोहब्बत थी ना उनके लहजे में अपने शौहर के लिए। मैं तो दंग रह गई। मालिकन को खुश देखकर मुझे खुशी हो रही थी। चुनांचे मैंने मालिकन के लिए अच्छा सा ड्रेस निकाला और उन्हें अच्छे से तैयार किया। सारी रात गुजर गई थी हवेली को सजाते हुए। अब सुबह के 3 बज रहे थे। सब कुछ रेडी था। तमाम मुलाजमीन जाग रहे थे। रात में भी दिन का समा था। मैं मालिकन को नीचे ले आई। मालिकन के शौहर आने वाले थे। मुझे उन्हें देखने का बड़ा शौक था। मालिकन अंदर थी और मैं मुलाजमों को फूलों के थाल पकड़ा रही थी। अचानक लाइट चली गई। चारों जानिब घुप अंधेरा हो गया। मैं जानती थी मालिकन को अंधेरे से डर लगता है। दीनू, दीनू बाबा, ये लाइट को क्या हो गया? मैं मुलाजिम को पुकारती भागी।
میرے ہاتھ میں پھول تھے اور اندھیرے میں کسی سے ٹکرا گئی۔ پیتل کا تھال نیچے گرا اور اس کی آواز اندھیرے میں اور خاموشی میں گھوم کر رہ گئی۔ تبھی اچانک چاروں جانب روشنی پھیل گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا، اور پھر میں نے آنکھیں کھول کر اور حیران ہو کر دیکھا۔ میرے سامنے ایک نہایت دلکش مرد کھڑا تھا۔ اسے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور میں زمین پر گرنے کے قریب تھی۔ اگر وہ میرا ہاتھ نہ تھامتا تو میں اسی وقت زمین پر گر پڑتی۔ یہ شاید کسی خواب جیسا تھا۔ وہ شخص بھی حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ مالکن کے شوہر کے آنے میں تھوڑا ہی وقت بچا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے اس طرح پوچھنے پر پہلے تو حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ تبھی سیدہ اماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ ارے مالک آ گئے، سب ادھر آؤ، انہوں نے چلا کر کہا۔ سیدہ اماں حویلی کی سب سے پرانی ملازم تھی۔ مالک کے نام پر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں اپنے سامنے کھڑے شخص کو حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ مالکن کا شوہر تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو 30 سال کا مرد تھا، جبکہ مالکن کی عمر تو 38 سال تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تبھی پھولوں کے تھال تھامے سبھی ملازم پہنچ گئے اور مالکن بھی۔ میرے ہی کہنے پر انہوں نے گولڈن رنگ کا نفیس سا سوٹ پہنا۔ ہلکا پھلکا سا تیار ہو کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتی ہیں، جبکہ مالکن کے شوہر کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ کچھ دیر پہلے کی جو مسکراہٹ ابھری تھی وہ اب کہیں نہیں تھی۔ ملازموں نے مالک پر پھول برسانا شروع کر دیے۔ میں تیزی سے مالکن کی جانب بڑھی اور جا کر ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی 10 سالوں بعد وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہیں، رونا تو بنتا ہی تھا۔ مجھے ان کے پاس لے چلو نازو، انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا، اور میں ویل چیئر کو تھامے آگے بڑھنے لگی۔ میری نظریں مالک کے شوہر پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ ایسا کیوں تھا، پر مالکن کا شوہر اکتاہٹ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ بند کرو یہ سب، جاؤ سب یہاں سے، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور سبھی ملازم سر جھکائے چلے گئے۔ میں مالکن کو لے کر اب ان کے پاس پہنچ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت دیر کر دیا آپ نے آنے میں۔ مالکن ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کا لہجہ شکوے کی چغلی کھا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کسی کی شادی ہو رہی ہے جو حویلی کو ایسے سجا دیا گیا ہے؟ مالک نے دبے دبے لہجے میں الٹا سوال کیا۔ صاف ظاہر تھا وہ غصہ تھے۔ میں چاہتی تھی جیسا آپ سب چھوڑ کر گئے تھے سب ویسا ہی پائیں، مالکن کمزور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر مالک کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ہاں، وہ تو نظر آ ہی رہا ہے کہ پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا، بلکہ پہلے سے بھی بدتر ہو گیا ہے، مالک نے مالکن سے کہا۔ لیکن مجھے لگا جیسے انہوں نے طنز کیا ہو۔ ان کی نظریں مالکن کی ٹانگوں پر جمی تھی۔ میں سونے جا رہا ہوں، کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ میں تو حیران رہ گئی اور مالکن خاموش بیٹھی رہ گئی۔ جانے کیوں مجھے مالکن کا شوہر پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے مالکن کا حال تک نہیں پوچھا۔ میں مالکن کو ان کے کمرے میں لے آئی۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ شام ہوئی تو مالک باہر نکلے۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھے، لیکن مالکن بھی کم نہیں تھی۔ میں نے رات کے کھانے کی تیاری کرتے سیدہ اماں سے پوچھا کہ مالک اتنے سالوں سے باہر کیوں تھے؟ اس پر سیدہ اماں چپ ہو گئیں اور کہا کہ گزری باتوں کو بھول جانا چاہیے، تم دعا کرو کہ اب سب ٹھیک ہو جائے۔ البتہ مجھے اتنا پتا چل گیا تھا کہ جس دن مالکن اور مالک کی شادی ہوئی تھی اسی دن وہ باہر چلا گیا تھا۔ میں جب لاؤنج میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مالک اپنی بیوی یعنی مالکن کو اپنے ساتھ لے کر لاؤنج میں آ رہا تھا، اور مالکن کے چہرے پر بے یقینی اور خوشی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے بڑے اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ مالک کے چہرے پر اب صبح والی سختی اور کرختگی کہیں بھی نہیں تھی، اور مالکن خوب چمک رہی تھی۔ اس کے بعد حویلی کی خوشیاں جیسے لوٹ آئیں۔ مالکن اب ہنسنے لگی تھی۔ مالک ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، انہیں اسپتال لے کر جاتے، ان کی دوائی کا خیال رکھتے، حویلی کا سارا نظام اور سیدہ اماں دیکھ رہی تھی۔ اس دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، جب مالک وہاں آیا تو میں فٹافٹ سیدھی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ایک دوائی کی شیشی پکڑائی اور کہا کہ روز مالکن کو دودھ میں ڈال کر یہ دوائی دینی ہے اور ناغہ بالکل نہیں کرنا۔ میں سر ہلاتے ہوئے دوائی لے لی، اور تبھی میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ میرے جسم میں سنسنی خیز لہر پھیل گئی۔ میں نے گھبرا کر انہیں دیکھا تو وہ بڑی دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی نازو، میں نے سر جھکا کر جواب دیا۔ پھر وہ چلے گئے۔ میری تو جیسے اٹکی سانس بحال ہوئی تھی۔ اس دن میں مالکن کے لیے دودھ لے کر گئی تو مجھے ان کی طبیعت ناساز لگی۔
ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے انہیں دودھ دیا۔ مالکن نے کہا نازو آج میرے پاس ہی سو جانا، تمہارے صاحب کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہیں۔ رات کو ان کی طبیعت بگڑ گئی، ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہے، ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ صبح تک مالکن ٹھیک ہو گئی لیکن ان کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی، اور پھر شام کو مالک واپس آ گئے۔ وہ مالکن کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ پھر انہوں نے غصے سے مجھ سے پوچھا کہ نازو تم نے اپنی مالکن کو دوائی نہیں دی؟ میں تو ڈر گئی، میں نے تو ساری دوائیاں دی تھی، مالکن نے جواب دیا۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، جتنا مالک مالکن کا خیال رکھتے اتنی ہی ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ مالک جانے کن کن ڈاکٹروں کو بلا رہے تھے۔ اس دن بھی مالکن کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ نازو میرے بعد میری حویلی کو ایسے ہی آباد رکھنا جیسے اب ہے، وعدہ کرو مجھ سے، میرے مرنے کے بعد بھی ایسے ہی رہو گی جیسے اب ہو۔ میرا تو دل کانپ گیا۔ میں نے مالکن کی بات پر غصہ کیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ مالکن مر چکی تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ مالک تو جیسے پاگل ہو گئے تھے، میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ میری سہیلی بھی تھی، میری مالکن بھی، اور میری ماں جیسی بھی۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ مالکن کو گزرے 40 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران مالک کا خیال میں رکھتی تھی، وہ خاموش ہی رہتے تھے۔ پھر میں نے حویلی کو آباد کیا۔ ہر جمعرات پھر سے دیگیں پکنے لگی جیسے مالکن کرتی تھی۔ میں ہر وہ کام ویسے ہی کرنے لگی، اور پھر ایک دن مالک میرے پاس آئے اور کہنے لگے مجھ سے شادی کرو گی نازو؟ میں تو جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ان کی نظروں میں بہت کچھ تھا۔ تمہاری مالکن جانتی تھی کہ اب وہ زیادہ دن جی نہیں سکتی۔ اس نے کہا تھا مجھ سے کہ میرے مرنے کے بعد نازو کو اپنا لینا۔ میں کوئی بھی جواب دیے بنا وہاں سے بھاگ گئی، اور پھر مجھے ماننا پڑا۔ جس دن میں دلہن بنی تھی بہت خوش تھی، اور اسی دن مجھے مالکن کے کمرے سے ایک ڈائری ملی جسے پڑھ کر میں پتھر کی ہو گئی۔ مالکن نے لکھا تھا کہ مالک ان کو غلط دوائیں کھلا رہے تھے، وہ ان سے نفرت کرتے تھے، وہ سب جان گئی تھی۔ وہ اب بھی اسی لیے واپس آئے تھے تاکہ مالکن کو راستے سے ہٹا کر ساری دولت اپنے نام کر سکیں۔ وہ ڈائری پڑھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور ڈائری انہیں دے دی۔ کچھ ثبوت تھے اور مالکن کی ایک وصیت بھی۔ اس کے بعد مالک کو گرفتار کر لیا گیا، وہ اسے لے گئے، اور میں دلہن بنی رہ گئی جیسے سال پہلے مالکن اکیلی رہ گئی تھی۔ اس رات میں خوب روئی، حویلی اجڑ گئی، اور پھر ایک دن وکیل آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مالکن نے سب تمہارے نام کر دیا تھا۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے تھا، مجھے مالکن چاہیے تھی۔ کتنی اچھی تھی وہ، اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں سے خاموشی سے مر گئی۔ میں بہت دن اب نارمل رہی، اور پھر میں نے سوچ سمجھ کر حویلی کو پھر سے آباد کیا۔ میں شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں جانتی تھی حویلی کو ایسے آباد دیکھ کر مالکن ضرور خوش ہوں گی۔